अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ 3 मरतबा राब्तों मुलाकातों का इंकशाफ हुआ है और ये बात सामने आई है कि इमरान खान साहब की तरफ से ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था कि मेरा इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं, मैं उनके साथ बात करना पसंद नहीं करता, मैंने उनके नंबर्स को ब्लॉक कर दिया, ये सारे का सारा लोगों के साथ, मेरे और आपके साथ एक ब्लफ से ज़्यादा कुछ नहीं था। क्योंकि इमरान खान साहब के एक करीबी दस्ते रास्त, उनके करीबी दोस्त, उनके साथ दिन रात गुजारने वाली शख्सियत शेख रशीद अहमद साहब ने इनफैक्ट उनका जो पॉलिटिकल बयानिया जो उन्होंने खड़ा किया हुआ है उसके अंदर बारूदी सुरंगें लगाई हैं, या यूं कहिए कि उन्होंने उनके बयानिए को हल्की हल्की सी दीमक लगाना शुरू कर दी है। और एक वक्त आएगा जब ये दीमक पूरे के पूरे बयानिए को चाट जाएगी और वो बयानिया धड़म से आकर नीचे गिर जाएगा। और शेख रशीद अहमद साहब ने इनफैक्ट ऐसे ही किसी अमल की बुनियाद रखी है, क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब का 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मरतबा राब्ता हुआ, जब वो ये कहते हैं कि 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा नहीं 3 मरतबा उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात हुई, जब वो ये कहते हैं कि इन मुलाकातों के अंदर कुछ पेशरफ्त हुई, और जब ये कहते हैं कि जब मामलात फाइनल स्टेजेस पर आए तो जो आउटकम निकल रहा था उन राब्तों और मुज़ाकरात का, इमरान खान साहब ने उन मुज़ाकरात का आउटकम को कबूल करने से इनकार कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को इस वक्त भी बैसाखियों की ज़रूरत है और वो अपनी इन बैसाखियों के सर पर फ्यूचर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। और शेख रशीद साहब अगर ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं, या वो इस बात को इस तरह कहते हैं कि ये सोचना गलत होगा कि इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभी अंडर दी वाटर्स चल रहा है, जिसका अभी तक हमारे सामने कोई मुकम्मल तौर पर पिक्चर सामने नहीं आई। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब ऐसे सियासतदान हैं जो शायद बहुत सारी बातें इधर उधर के इशारों के ऊपर भी कर सकते हैं। कभी वो इस्लामाबाद के इशारे पे बात कर सकते हैं, कभी वो पिंडी के इशारे पे बात कर सकते हैं, और जब वो बात करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक्स होती हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत इस बात का क्रेडिट लेती रही है कि उसने नहायत नामुसाइद हालात में पाकिस्तान की मईशत को संभाला, पाकिस्तान की मईशत को परवान चढ़ाया, और जब उन्होंने देखा कि उनके पास बहुत सारी आसानियाँ आ गई हैं, टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से जो रेमिटेंसेस आ रही थी, जो तहसीलात ज़र थी, वो उसमें इजाफा हुआ है, हमारी जो ग्रोथ है उसके अंदर इजाफा हुआ, तो फिर उन्होंने लोगों को रिलीफ देना शुरू किया। और ये जो है फरवरी के अंदर 28 या 27 फरवरी को इमरान खान साहब ने कौम से ख़िताब किया, और इस कौम से ख़िताब के अंदर उन्होंने लोगों के लिए रिलीफ का ऐलान किया, जिसमें 10 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता किया गया, 10 रुपये लीटर डीज़ल सस्ता किया गया, और 5 रुपये पर यूनिट बिजली की कीमत में कमी की गई, जिसके बारे में मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि इमरान खान साहब का ये ऐलान इनफैक्ट वो बारूदी सुरंगें थी जो उन्होंने हमारे लिए बिछाई, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि वो ज़्यादा अरसे तक इक़्तिदार में नहीं रह सकते, लिहाजा उन्होंने फ्यूचर में आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की। और जब शेख रशीद अहमद साहब भी यही बात करें कि वो जो बारूदी सुरंगों वाली बात मौजूदा हुकूमत कर रही है वो बात गलत नहीं है। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उनको पता था कि क्या कुछ होने जा रहा है, उनको इस बात का भी अंदाज़ा था कि वो ये जो बारूदी सुरंगें वाली बातें कर रहे हैं, वो जो बारूदी सुरंगें वो बिछा रहे हैं, उसके कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होंगे, उसके कौन कौन से नताइज निकलेंगे, उनको सब बात का इल्म था, और उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया। तो इनफैक्ट शेख रशीद अहमद साहब ने ये जो सारे का सारा मलबा इस वक्त मौजूदा हुकूमत के सर गिर रहा था, उस मलबे को बहुत ही महारत के साथ एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के कंधों पर रख दिया, और उनका ये कहना था कि ए जो कुछ कीता है भाई ने कीता है, एना दा कुछ लेना देना नहीं है। और इसका मतलब ये है कि वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि इमरान खान साहब ने जानबूझकर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए इतना गंदा दाव खेला है जिसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर मिसाल नहीं मिलती। और शेख रशीद अहमद अगर ये बात करते हैं तो फिर यकीनी तौर पर इस बात के ऊपर गौर करने की, और ये जो मुश्किलात है इस वक्त जो पाकिस्तान को दरपेश हैं उसकी हकीकत को समझने की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल देता हूँ आपको, हुकूमत और IMF, यानी उस वक्त की हुकूमत जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, उस वक्त जनवरी के अंदर वाशिंगटन के अंदर एक जायज़ा कमेटी का इजलास होता है जो पाकिस्तान और IMF ये दोनों इसके अंदर दोनों के नुमाइंदे मौजूद होते हैं, और वहाँ पर कुछ चीज़ों को तय किया जाता है। तय करने के बाद एक एग्रीमेंट साइन कर लिया जाता है, और उस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद
IMF کی طرف سے پاکستان کو قرض کی اگلی قسط یعنی $1.5 بلین وہ ادا کر دی جاتی ہے، وہ پیسے پاکستان آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہی ٹائم ہے جب پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کو اقتدار سے الگ کرنے کے حوالے سے جو چیب گوئیاں تھیں، جو خبریں تھیں، وہ آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہو گئی تھیں، اور لوگوں کو پتہ چل رہا تھا کہ یار کچھ ہونا لا، کبھی نہ کبھی کسی بھی وقت اچانک کوئی خبر آ سکتی ہے، کچھ ایسی موو ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو اقتدار سے الگ ہونا پڑے گا۔ اور جب اس وقت کے وزیر داخلہ اس بات کا اظہار کرے کہ جناب مجھے تو 4 مہینے پہلے انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے اس بات کی اطلاع مل گئی تھی کہ ہم گھر جانے والے ہیں، اور میں نے یہ بات خود عمران خان کو بتائی کہ عمران خان IB کی طرف سے یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ ہم گھر جانے والے ہیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں پہلے سے ہی علم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ کے اندر جب عمران خان صاحب نے جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرایا تھا اور تقریر کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ میری حکومت کے خلاف ایک غیر ملکی سازش ہو رہی ہے، میری حکومت کے خلاف امریکہ ایک مہم چلا رہا ہے، میری حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے پاکستان کے سفیر کو دھمکی دی گئی ہے، میری حکومت کو گھر بھیجنے کے نتیجے میں پاکستان کو انعام کے طور پر معاف کر دینے کی پیشکش کی گئی ہے، تو انفیکٹ وہ سارے کا سارا معاملہ بھی ایک بلف تھا، ایک جھوٹ تھا، اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اب اگر یہ تمام چیزیں منظر عام پر آ گئی ہیں اور آہستہ آہستہ چیزیں کھلتی ہیں، اور آپ کو پتہ کہ سیاست کے اندر کوئی بھی چیز زیادہ دیر تک ڈھکی چھپی نہیں رہتی، اور جب دوست بروٹس ہوں شیخ رشید احمد صاحب کی طرح جو پیٹھ میں خنجر بھونکنے کے ماہر ہوں، تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہ جاتی۔ پھر اگر یہ کہا جائے کہ ہم حکومت سے کسی طور پر رابطہ نہیں کریں گے تو یہ بات بھی غلط ہے، اور اس کا ثبوت سامنے آیا ہے سینئر پولیٹیشین خورشید شاہ صاحب کی طرف سے، جن کی طرف سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ جناب جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی طرف سے بیک چینل مذاکرات کرنے کی پیشکش نہ صرف کی گئی تھی بلکہ بیک چینل مذاکرات ہوئے بھی تھے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک جانب اگر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، جب تک آپ ہمیں الیکشن کی تاریخ نہیں دیں گے ہم آپ کے ساتھ کسی بھی حوالے سے بات چیت نہیں کریں گے، اوپن چینلز کے اوپر جب یہ بات ہوتی ہے کہ حکومت کی طرف سے گرینڈ ڈائیلاگ انیشیٹ کیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کی جماعت کو اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اس گرینڈ ڈائیلاگ کا حصہ بنیں، تو عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے تمام اراکین ایک دم سے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں بات کرنی، پہلے الیکشن کی تاریخ دیں تو پھر ہم بات کریں گے۔ لیکن حقیقت جب پتہ چلتی ہے تو یہ پتہ چلتی ہے کہ جناب یہ تو اپنے لیے رعایتیں مانگنے کے لیے یا کسی بھی اور مقصد کے لیے بیک چینل رابطے بھی کرتے ہیں۔ ایون خورشید شاہ صاحب سے بھی رابطہ کیا جاتا ہے، ایون ایاز صادق صاحب سے بھی رابطہ کیا جاتا ہے، ایون یوسف رضا گیلانی صاحب سے بھی رابطہ کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہماری بات تو سن لے اور ہمیں فلاں موقع پر فلاں چیز کی ضرورت ہے یا فلاں گنجائش کی ضرورت ہے، ہمیں یہ گنجائشیں دے دی جائیں۔ تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ جب ایسی بات ہو جائے سامنے تو پھر حقیقت میں وہ تمام نیریٹیوز، وہ تمام بیان بازی جو کیمرے کے سامنے کی جاتی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور جب یہ جھوٹ کھلے بندوں دن کی روشنی میں بولا جائے تو پھر اس کے اوپر تو بس سبحان اللہ ہی کہا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں۔ تیسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، اور وہ بھی انہی معاملات کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، کیونکہ ہم نے تو عادت بنا لی ہے ہر ایک معاملے کو اس طریقے سے اچھال دینے کی اور اس طریقے سے گھما دینے کی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹینیور تھا اور آخری ایام کے اندر انہوں نے اپنی حکومت میں شامل وزراء کو کارکردگی کی بنیاد کے اوپر کچھ سرٹیفکیٹس بانٹے تھے اور ان کی پوزیشننگ کی تھی کہ فلاں وزارت پہلے نمبر پہ رہی، فلاں وزارت دوسرے نمبر پہ رہی، فلاں تیسرے چوتھے پانچویں، اسی طریقے سے کچھ نمبرنگز کی گئی تھی، جس میں سے جو ہیں وزارت خارجہ اس کو 13واں نمبر ملا تھا، جس پر شاہ محمود قریشی صاحب نہ صرف بہت زیادہ برہم ہو گئے تھے بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ تو کوئی عجیب و غریب ہی نظام ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ لگ سکی کہ کون سی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر یہ وزارتوں کی درجہ بندی کی گئی ہے، کیونکہ اس نتائج کے اندر وہ جو مارکنگ کی گئی تھی اس میں مراد سعید صاحب کی ایک وزارت تھی جس کا نام ہے وزارت مواصلات۔
اس نے لیا تھا پہلا نمبر، اور شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کارکردگی کی بنیاد پر یہ نمبرنگ کی گئی ہے۔ آج اس کارکردگی کا بھی بھید کھلا ہے، اور پتہ یہ چلا ہے جناب کہ وہاں پر بھی وہ معاملات کو اتنے زیادہ اچھے نہیں چل رہے تھے، واقعتاً وہ کارکردگی شاید کچھ اور تھی، کیونکہ آج خود پشاور ہائی کورٹ کے اندر، یہ وہی پشاور ہائی کورٹ ہے جہاں سے بھی چند دن پہلے عمران خان صاحب نے 25 جون تک کی راہداری ضمانت اپنی منظور کرائی ہے، اور پھر اپنا تقریباً 1.25 مہینہ پشاور میں قیام کو ختم کر کے پہنچے ہیں بنی گالہ۔ اسی پشاور ہائی کورٹ نے آج NHA جو وزارت مواصلات کا ایک ذیلی ادارہ ہے، جس کی کارکردگی کے ڈھول پیٹے جا رہے تھے مراد سعید صاحب کی طرف سے اور عمران خان صاحب کی طرف سے، کہ پچھلے دور کے اندر پر کلومیٹر سڑک اتنے پیسے کی بنتی تھی، ہمارے دور کے اندر پر کلومیٹر سڑک اتنے پیسوں کی بنتی ہے، جبکہ اب مہنگائی میں بھی اضافہ ہو گیا، کاسٹ بھی بڑھ گئی ہے۔ اسی حوالے سے جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس نے NHA کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اگر آپ کی یہ کارکردگی ہے تو کیوں نہ ہم FIA سے کو انکوائری کا حکم دیں، کیوں نہ ان کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم دیں، کیونکہ NHA کی کارکردگی صفر ہے۔ اب اگر صفر کارکردگی کے اوپر پہلا نمبر مل سکتا ہے، تو پھر یقینی طور پر وہ جو وزارتوں کی درجہ بندی تھی اس کو اگر ہمیں ڈسینڈنگ آرڈر میں دیکھیں تو شیخ رشید کی وزارت داخلہ یقیناً پہلے نمبر پر آئے گی، اور شیخ رشید صاحب اپنی اسی کارکردگی کا شاید غصہ ہے جو مسلسل عمران خان صاحب پر اتار رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جناب ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو مکمل طور پر پلاننگ کی تھی، اور جب پلاننگ کے نتائج کے طور پر ہم نے اپنی جو اکنامک گروتھ ہے وہ بھی ظاہر کی، بلکہ اپنی اکنامک گروتھ کو ثابت بھی کیا، اور اس کے لیے جب مقتدر شخصیات کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو وہاں پر کسی قسم کی بات نہیں کی جاتی، یہ نہیں کہا جاتا کہ جناب یہ ملک ہمارا ہے، آپ کا بھی ہے، ہم سب کا سانجھا ہے، اس ملک کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنا ہر رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ وہاں پر شوکت ترین صاحب کی طرف سے یہ موقف سامنے آتا ہے کہ جناب ہماری حکومت کو گھر بھیج دیا گیا تھا، ہم اب آپ کے ساتھ یا اس حکومت کے ساتھ یعنی شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کریں گے، ان کو گھر بھیج دے اور نگران حکومت لے کے آئیں، ہم ان کے ساتھ معاملات طے کریں گے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے کہ بنیادی طور پر مطمع نظر اقتدار میں رہنا ہے اور وسائل کو استعمال کرنا ہے، اور ان وسائل کے ساتھ اپنی گروتھ کرنی ہے، کیونکہ جو وزارت کے اندر مختلف لوگوں کے جو سامنے آئے ہیں اعداد و شمار، وہ یہ بتاتے ہیں کہ کابینہ کے اراکین کے خود اپنے اعداد و شمار، اثاثوں کی مالیت اس میں اضافہ ہوا، میرے اور آپ کے تو پتہ نہیں کیا ہونا تھا لیکن وہاں پر ہوا، اور جب سوال کیا جاتا ہے مختلف جگہوں پر تو پھر اس کے الٹے سیدھے جواب آتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو ایک اور، عمران خان صاحب کے ایک غیر ملکی دوست ہیں جو اس وقت ان کے چیف آف سٹاف ہیں، اور جب وہ حکومت میں تھے تب ان کے معاون خصوصی تھے، میرا اشارہ ہے شہباز گل صاحب کی طرف۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے کامسیٹس کی طرف سے ایک رپورٹ آئی تھی، اور اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ شہباز گل صاحب کی جو اہلیہ محترمہ ہیں وہ سرکاری خرچے کے اوپر PhD کرنے گئی ہیں امریکہ، لیکن 10 سال گزرنے کے باوجود 10 سال گزرنے کے باوجود ان کا ابھی تک PhD تھیسس کمپلیٹ ہی نہیں ہوا، اور نہ وہ پاکستان آئی ہیں واپس، اور نہ ہی وہ رقم جو ان کے اوپر حکومت کے خزانے سے خرچ کی گئی ہے وہ آئی ہے واپس، جس کے بعد یہ کہا گیا کہ جناب اسی سال ان کا تھیسس کمپلیٹ ہو جائے گا اور وہ واپس آ جائیں گی۔ جب یہ معاملہ آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر اٹھایا گیا، جس کی صدارت عفنان اللہ خان صاحب کر رہے تھے، عفنان اللہ خان صاحب آپ کو یاد ہے یہ مشاہد اللہ خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور ان کے انتقال کے بعد ان کو سینیٹر بنایا گیا تھا، اور اب جب حکومت آئی ہے تو پھر ان کو قائمہ کمیٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا چیئرمین بنایا گیا تھا۔ جب وہاں پر یہ معاملہ اٹھتا ہے تو وہاں پر PTI کے اراکین ایک موقف یہ اختیار کرنے کے بجائے کہ جناب واقعتاً قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے، یہ جو اہلیاں ہیں شہباز گل صاحب کی، ان کے ساتھ ساتھ باقی جو تمام افراد ہیں سب کا ہمیں احتساب کرنا چاہیے، سب سے ہمیں جواب لینا چاہیے
بیگम ایزا اسد رسول سے بھی جواب لینا چاہیے، اور جو باقی تمام لوگ جو پاکستان سے سرکاری خرچے پر ہائر اسٹڈیز کے لیے گئے تھے باہر اور وہاں پر جا کے سلپ ہو گئے ہیں، ہمیں ان سب سے بھی جو سرکاری خزانے سے جو پیسے خرچ ہوئے ہیں وہ انہیں واپس وصول کرنے چاہیے۔ یہ موقف اختیار کرنے کی بجائے موقف یہ استعمال کیا گیا کہ تم ایک گھٹیا آدمی ہو، تم پیسے دے کے سینٹر بنے ہو، تم نے جان بوجھ کر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تم اپنا سیاسی انتقام پورا کرنا چاہتے ہو۔ اور اس معاملے کو شبلی فراز صاحب، احمد فراز صاحب کا بیٹا اگر اس قسم کی گفتگو کر رہا ہو اور لڑائی اس حد تک تو تڑاق پہ پہنچ جائے کہ سارجنٹ ایٹ آرمز کو بلانا پڑ جائے، تو آپ کے سامنے صورتحال بہت ہی کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم کس لیول پر جا رہے ہیں، ہم اخلاقی گراوٹ کے کس معیار تک آ گئے ہیں کہ ہم اچھائی اور برائی کے درمیان فرق ہی بھولنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم اس بات کا تو مطالبہ کرتے ہیں کہ آصف علی زرداری کو جیل میں بند کر دیا جائے، ہم اس بات کا تو مطالبہ کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو لندن سے بلایا جائے اور لا کر کوٹ لکھپت جیل میں بند کر دیا جائے، ہم اس بات کا تو مطالبہ کرتے ہیں کہ مریم صاحبہ کی جو سزا معطلی ہوئی ہے اس فیصلے کو ختم کر دیا جائے اور مریم صاحبہ کو بھی جیل میں بھیج دیا جائے۔ ہم اس بات کا تو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے سارے کے سارے پولیٹیکل جو اپوننٹس ہیں ان پر چارج فریم ہوئے بغیر، ان کو کسی عدالت سے سزا دیے بغیر جیلوں میں بند کر دیا جائے، تب تو ہم راضی ہیں۔ لیکن اگر ہماری اپنی ذات کے اوپر سوال پوچھا جائے، ہم سے خود یہ کہا جائے کہ جناب آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کا حساب دیں، تو ہمارے پاس اس کا جواب صرف اور صرف گالی ہے۔ یہ نیا کلچر ہے جو پاکستان میں بن گیا ہے، اور اس کلچر کو اگر آگے بڑھایا گیا تو یقینی طور پر ہمارے جو سوشل فیبرک ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ عمران خان صاحب کو اب یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے حقائق کا سامنا کرنا ہے، حقیقتوں کا سامنا کرنا ہے، اپنی جو پالیٹکس کرنی ہے وہ کھلے بندوں میں کرنی ہے، عوام کے بل پہ کرنی ہے، یا آج بھی جس طرح شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں وہ مصروف ہیں، مذاکرات بھی کر رہے ہیں، یا بیساکھیوں کے سہارے پہ کرنی ہے۔ فیصلہ اب عمران خان صاحب نے کرنا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔